बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अगस्त बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। उस चीफ़ जस्टिस ने हलफ ले लिया है और बाकायदा तौर पर अपना चार्ज संभाल लिया है जिस चीफ़ जस्टिस के दो बड़े फ़ैसले सामने आए, और मैं समझता हूँ कि ये अदलिया के लिए एक अदलिया को अपने जो उनकी जानिब से जितना पिछले इन 16 माह में जो तौक़ीर है उसको बहाल करने का मौका मिलेगा। इस अहम डेवलपमेंट से उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ हम बात करेंगे कि सरकारी ओहदेदारान की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सरकारी ओहदेदारान की फ़ोन कॉल्स और जो हसास मालूमात हैं वो हैक करने की जो कोशिश की गई है उसके पीछे, और जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब का फ़ैसला था और जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक्शन लिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने, वो और उसका और अब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो सरकारी ओहदेदारान की जो फ़ोन है वो हैक किए जा रहे हैं या हसास मालूमात को जो हैक किया जा रहा है, उसमें क्या जोड़ है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं, दो डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उनका एक इजलास हुआ, पार्टी का CEC का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का, जो आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी जिसको हेड करते हैं। तो उस इजलास में जहाँ बाकी फ़ैसले किए गए वहाँ एक फ़ैसला ये किया गया कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। अब मैं हैरान होता हूँ कि ये इतनी मुनाफ़क़त है और ये कौम को बेवकूफ़ समझते हैं और कौम को ये समझते हैं कि ये कोई भी उनको कहानी सुनाएंगे या कोई भी बयानियाँ बनाएंगे तो वो बयानियाँ बन जाएगा और इनको कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। चीज़ें हमेशा आइन और कानून के मुताबिक चलें तो फिर ही चलती हैं। जब मुश्तरका मफादात कौंसिल का CCI का इजलास हुआ था तो उसमें आप जानते हैं एक तो जो हुकूमत थी वो इत्तेहादी हुकूमत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा हिस्सा था। वहाँ ये जो अपने बिलावल जरदारी को ट्रेनिंग करवाते रहे थे और इंटर्नशिप पर वजारत ख़ारजा दी हुई थी, तो उसका ये मतलब नहीं है कि जो फ़ैसले लिए गए वो सारे शहबाज शरीफ के खाते डाल दिए जाएँ, वो तमाम के खाते पड़ेंगे। और वो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल जरदारी का बहुत बड़ा हाथ था। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह जो रात CEC पीपल्स पार्टी के इजलास में बैठे थे, वो CCI जो मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास था उसमें भी मौजूद थे, और 2 घंटे तक उस इजलास का वक्फ़ा किया गया था चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मनाया जा रहा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मनाने के बाद ही वो जो नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियों की मंजूरी दी गई थी, और उस मंजूरी के बाद फिर इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार आया और इलेक्शन कमीशन ने, और कब ये 4 अगस्त को CCI का इजलास हुआ और 7 अगस्त को वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया नई मरदमशुमारी का, और उस बुनियाद पर हल्का बंदियों का कह दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और इलेक्शन कमीशन ने अब हल्का बंदियाँ करवानी है तो डेफिनेटली उसके ऊपर 3-4 महीने तो लगने हैं, तो हल्का बंदियाँ होंगी। अब सीटों की अब जब तब्दीली आ जाएगी, भले एक सीट की तब्दीली आ जाए, पंजाब से एक सीट कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, बलूचिस्तान से कोई ऐसा हो जाए, तो वो जो सीटें कम होंगी तो वो अल्टीमेट आइन पाकिस्तान का जो आर्टिकल 51 है और बाकी जो आर्टिकल्स हैं उसमें दर्ज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। मौजूदा हालात में आइन में तरमीम हो नहीं सकती। इन सारी चीज़ों को जानते बूझते हुए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब ये मौक़िफ़ अपनाया है जी कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। जब आपने ख़ुद जो तख़ीर थी इंतखाबात में उसको सर अंजाम दिया और आपने नई मरदमशुमारी और हल्का बंदियों के फ़ैसले हुकूमत में दिए अपनी हुकूमत में रहते हुए, आज आप कौम को क्यों गुमराह करना चाहते हैं जी कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए और 90 दिन में इंतखाबात नहीं होंगे? ये बात आपको पहले नहीं पता थी कि आज आप कहते हैं कि हमारे आइनी माहिरीन ने, हमारे पास बड़े आइनी माहिरीन हैं और उनके जो बेहतरीन दिमाग हैं उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि 90 दिन से आगे इंतखाबात नहीं जा सकते। क्यों? अब आपको इस वजह से रोना धोना शुरू हो गया है कि ज़का अशरफ की छुट्टी होने जा रही है, इस वजह से रोना धोना शुरू हो गया है कि सिंध में आपकी ब्यूरोक्रेसी को उठा के फेंक दिया गया है और सिंध आपके हाथ से ले लिया गया है। आप सिंध तो आपके लिए एक सोने की चिड़िया है जैसे PCB है। अब आपको तकलीफ़ उठना शुरू हो गई है, अब आपको नज़र आना शुरू हो गया है कि गेम आपके हाथ से निकल गई है। अब आप कौम को बताते हैं जी कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। कौम जानती है कि ये वही पीपल्स पार्टी है जिन्होंने बतौर इत्तेहादी PDM हुकूमत के CCI इजलास में हल्का बंदियों और नई मरदमशुमारी और इंतखाबात उस बुनियाद पर ताख़ीर के फ़ैसलों की मंजूरी दी थी।
یہ وہی پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو آج 90 دن انتخابات کی، ان کا کوئی تعلق عوام سے یا آئین سے نہیں ہے۔ اگر یہ اتنی آئین کے خیر خواہ تھے تو جب پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات ڈیلے ہو رہے تھے اس وقت یہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر قانون سازی کرتے تھے اور چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف قراردادیں منظور کر رہے تھے۔ دوسری جانب ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، کابینہ نے 3 کمیٹیاں بنا دی ہیں اور نگران حکومت کے پاس یا نگران کابینہ کے پاس اس طرح کی کمیٹیاں بنانے کا آئین میں کوئی اختیار نہیں دیا گیا۔ سینیٹر رضا ربانی کی جانب سے اس پر اعتراض اٹھایا گیا ہے۔ سینیٹر رضا ربانی نے نگران وزیر اعظم کی جانب سے 3 کابینہ کمیٹیوں کی تشکیل نو پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اسے آئین اور الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعہ 230 کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ گزشتہ روز انوار اللہ کاکڑ نے وفاقی کابینہ کی 3 اہم کمیٹیوں کی تشکیل نو کی، جس میں چینی سرمایہ کاری پر توجہ رکھنے والی کمیٹی کے ساتھ ساتھ کابینہ کمیٹی برائے توانائی اور قانون سازی کے مقدمات نمٹانے کمیٹی CCLC بھی شامل ہیں۔ یہ 3 کمیٹیاں بنائی گئیں۔ کابینہ سیکریٹریٹ سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق قانون سازی کے مقدمات نمٹانے والی کمیٹی کی تشکیل نو کرتے ہوئے ارکان کی تعداد میں کمی کر دی گئی ہے۔ وزیر قانون اور انصاف کی زیر سربراہی قائم کمیٹی وزرائے اطلاعات، منصوبہ بندی، وزارت مذہبی امور اور انفارمیشن ٹیکنالوجی پر مشتمل ہوگی اور اٹارنی جنرل آف پاکستان اور کابینہ ڈویژن کے ساتھ ساتھ وزارت قانون اور انصاف کے سیکرٹریز کو کمیٹیوں میں برقرار رکھا گیا ہے، جبکہ وزیر اعظم آفس کے ایک اضافی سیکرٹری کو بھی کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے۔ حیران کن طور پر کمیٹی اس بات کی بھی ذمہ دار ہوگی کہ آیا وہ اس بات کی جانچ کر سکیں کہ موجودہ قوانین میں تازہ قانون سازی یا ترمیم آئینی اسکیم سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، یہ کسی موجودہ قانون کے خلاف تو نہیں، اور کیا یہ پارلیمنٹ کے مینڈیٹ میں آتی ہے۔ یہ سارا کچھ نگران حکومت کرے گی، لگ ان کو پتہ جائے گا۔ اچھا، اب اس پر رضا ربانی نے جو رونا دھونا شروع کیا ہے کہ نگران حکومت اور کابینہ کا مینڈیٹ صرف روزمرہ کے امور تک محدود ہے اور اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ وہ جو قانون سازی کی گئی تھی الیکشن ایکٹ میں، جس میں نگران حکومت کو مزید اختیارات دیے گئے تھے، اس کا بھی یہ اس جرم میں بھی یہ شریک ہے پیپلز پارٹی، اور اب کہتے ہیں جی کہ نگران حکومت اور کابینہ کا مینڈیٹ صرف روزمرہ کے امور تک محدود ہے اور اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اور اس میں پارلیمنٹ سے منظور شدہ قوانین کی جانچ شامل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ کمیٹی 5 وفاقی وزراء اور اٹارنی جنرل پاکستان سمیت 4 خصوصی ارکان پر مشتمل ہے۔ انہوں نے کہا کمیٹی نے 4 TROs جو ٹرمز آف ریفرنس کی وضاحت کی ہے، جن میں سے ایک اسے حال ہی میں منظور ہونے والے قانون سازی پر نظر ثانی کی ہدایت کی گئی ہے کہ آیا یہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ موجودہ قوانین سے متصادم تو نہیں، اور سب سے بڑھ کر کے کیا پارلیمنٹ انہیں منظور کرنے کی اہل تھی یا نہیں تھی۔ انہوں نے کہا یہ سارا کچھ غیر آئینی ہو رہا ہے۔ دوسرا، پاکستان پیپلز پارٹی کی جو CEC کا اجلاس تھا، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ قانونی طور پر وہ قانون سازی نہیں بنے۔ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، جو کل آفیشل سیکریٹ ایکٹ میں ترمیم ہو رہی تھی تب بھی پارلیمنٹ میں وہ حکومت کے ساتھ تھے اور انہوں نے منظوری میں اپنا کردار ادا کیا، اور جب ان کی جانب سے آرمی ایکٹ میں ترمیم ہو رہی تھی اس وقت بھی یہ بڑھ چڑھ کے اپنا کردار ادا کر رہے تھے، چونکہ ان کو بھیک میں تو سیٹیں ملی تھیں، عہدے ملے تھے، اور اس بنیاد پر انہوں نے یہ سارا کچھ کیا، اور اب آ کے قوم کو یہ باتیں سنا رہے ہیں اور قوم کو بتا رہے ہیں کہ جی یہ جو سارا معاملہ ہے یہ ایسے نہیں ایسے ہوا تھا۔ قوم جانتی ہے ان کے اصل کرداروں کو۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو خوشخبری ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے حلف اٹھا لیا ہے اور باقاعدہ طور پر فل فلیج چیف جسٹس کے طور پر انہوں نے ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ چیف جسٹس صاحب ہیں، محمد ابراہیم خان صاحب، جنہوں نے خیبر پختونخوا کے جو ججز کو مراسلہ ارسال کیا تھا، دوبارہ پہلے وہ ایکٹنگ چیف جسٹس تھے، اب چیف جسٹس بنتے ہی انہوں نے پہلا جو کام کیا ہے وہ اپنے مراسلے کو ری انڈوز کیا ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پر دوبارہ لکھا گیا ہے تمام سیشن ججز کو، جس میں کہا گیا ہے کہ اس بات کا خیال رکھیں تمام ادارے، پولیس بھی اور تمام ادارے بھی، اور سیشن ججز کو کہا گیا کہ وہ خود مانیٹرنگ کریں اس معاملے کی کہ اس کی خلاف ورزی نہ ہو، کہ اگر کسی ملزم کو کسی ایک مقدمہ میں ایک دفعہ کسی بھی عدالت سے عبوری ضمانت مل جاتی ہے اور وہ کسی ایک مقدمہ میں عبوری ضمانت پر ہوتا ہے، اور اس کے خلاف اگر 3-4 مقدمات ہیں، 10 مقدمات ہیں اور بھی ہیں، اور ان میں اگر اس کی ضمانت نہیں بھی ہے اور وہ عبوری ضمانت پر ایک عدالت سے ایک کیس میں عبوری ضمانت لے کے اس نے لی ہوئی ہے،
تو اس وقت تک اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا جب تک اس عدالت سے اجازت نہیں لی جائے گی جس نے عبوری ضمانت دی ہوئی ہے۔ بغیر اس عدالت سے اجازت لیے تب تک کسی بھی مقدمے اور میں پولیس سمیت کوئی بھی ادارہ بغیر اس عدالت کی اجازت کے ان کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ اس طرح کی گرفتاریوں سے روک دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ آئین اور قانون کو پامال کرنے کے برابر ہوگا کہ اگر عدالت کسی کو قبل از گرفتاری کی ضمانت دیتی ہے اور اس قبل از گرفتاری کی ضمانت پر یہ سارا جو معاملہ ہے اس میں دوبارہ گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے۔ یہ سارا سلسلہ ہوا کہاں سے شروع تھا؟ یہ ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کے دو رہنماؤں کی، اسد کیسر اور جو سابق پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے ہیں رنگیز خان، ان کا۔ رنگیز خان کو اینٹی کرپشن عدالت میں پیش کیا گیا اور رنگیز خان کو وہاں عبوری ضمانت عدالت کی جانب سے دے دی گئی تھی۔ جب عبوری ضمانت ان کو دے دی گئی تو ان کو احاطہ پشاور ہائی کورٹ کے احاطہ کے باہر سے گرفتار کر لیا۔ اسد کیسر کو بھی اسی دن حفاظتی ضمانت دی گئی تھی۔ اسد کیسر پشاور ہائی کورٹ کے بار روم میں موجود تھے اور ان کو بھی پولیس نے ہر طرف سے ناکہ لگا کے پشاور ہائی کورٹ کے ان کو گرفتار کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی تھی۔ اس پر جو وکلاء تھے انصاف لائرز فورم کے، وہ 8 سے 10 وکلاء جسٹس محمد ابراہیم خان صاحب کی عدالت میں چلے گئے، چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں۔ وہاں جا کے انہوں نے استدعا کی کہ جناب والا ہماری گزارش یہ ہے کہ ہم نے آپ سے ضمانت لی ہے اور آپ سے ضمانت لینے کے بعد یہ حالت ہے کہ رنگیز خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اینٹی کرپشن کی جانب سے، اور اسد کیسر ابھی تک بار روم میں بیٹھے ہیں اور بار روم سے جیسے نکلیں گے ان کو بھی احاطہ عدالت سے ہی گرفتار کرنے کے لیے پولیس تیار ہے، تو پھر ہمیں ضمانت لینے کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ پہلا جج ہے جس نے آن دی سپوٹ یہ فیصلہ لیا۔ انہوں نے اسی وقت ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کو بلایا، جو سرکاری وہاں پر موجود تھے وکلاء، ان کو بلایا اور عدالت کی جانب سے حکم جاری کیا گیا کہ اگر 30 منٹ میں آپ نے رنگیز خان کو کمرہ عدالت میں پیش نہ کیا تو میں استعفیٰ دے کے چلا جاؤں گا، میں اس عہدے پہ نہیں بیٹھوں گا، میں اس عہدے پر نہیں بیٹھ سکتا جس پر میرے پاس اختیار نہ ہو یا میں اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کروا سکوں۔ 30 منٹ کا الٹیمیٹم دے دیا۔ 30 منٹ کے اندر اینٹی کرپشن نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق ایم پی اے رنگیز خان کو کمرہ عدالت میں پہنچا دیا۔ اس پر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ اگر سابق ایم پی اے رنگیز خان کو عدالت پیش نہ کیا جاتا، میں آج اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیتا۔ اگر میں کسی کو انصاف نہیں دے سکتا تو مجھے اس کرسی پر بیٹھنے کا حق نہیں ہے، چیف جسٹس نے کہا۔ اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ اس طرح کے اگر فیصلے آنے ہیں اور اس طرح سے چیزیں چلنی ہیں، اینٹی کرپشن انسپیکٹر نے باقاعدہ اس گرفتاری پر بھری عدالت میں معافی مانگی اور پھر اسد کیسر اور رنگیز کو کے پی میں کسی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے سے روکا تھا اور اس پر پھر عمل درآمد ہوا اور آج تک ان کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ اس کی بابت پھر یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جس کو دوبارہ انڈورس کیا گیا ہے ہمارے جو آنریبل چیف جسٹس ہیں ان کی جانب سے، کہ اگر کسی نے ایک دفعہ ضمانت لی ہوئی ہے تو ضمانت جس نے لے لی ہے اس کے بعد اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا کسی اور مقدمے میں۔ یہ نہیں ہے کہ اس مقدمے میں ضمانت نہیں ہے تو آپ گرفتار کر لیں، اس مقدمے میں بھی نہیں گرفتار کر سکتے جب تک کہ جس عدالت سے وہ ضمانت پر ہے اس سے آپ اجازت نہ لیں کہ جناب آپ کی عدالت سے، بھلے وہ ان مقدمات میں ضمانت پہ تو نہیں ہے لیکن کسی مقدمے میں ضمانت پر ہے، تو عدالت نے کہا کوئی تو ڈیکورم بنائیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ضمانت دیں اور پولیس ایک اور مقدمہ یا وقوع بنا کے، جو پرویز الہی کے ساتھ ہوا، جو باقی لوگوں کے ساتھ ہوا، علی محمد خان کے ساتھ جو ہوتا رہا، شہریار آفریدی کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، تو عدالت نے اس کا راستہ بند کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بطور جو چیف جسٹس آف پشاور ہائی کورٹ حلف اٹھایا ہے اور اپنی ذمہ داری سنبھالی۔ ہم ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور ہم ان سے امید بھی کرتے ہیں کہ اس عدلیہ کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں آپ سے امید ہے۔ آپ کے فیصلے، آپ کے چونکہ جو فیصلے ہوں گے وہ ہم لاہور میں بھی چھوٹی عدالتوں میں پیش کر سکتے ہیں، ہم وہ ہائی کورٹس میں پیش کر سکتے ہیں۔ ہمیں آپ سے بہت امید ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔